वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कालादम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका फैसला सुना दिया। फैसले में कहा 9 मई वाकयात के तमाम 102 मुल्जिमान का ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट में ही चल सकता है। अगर किसी सिविलियन का फौजी ट्रायल हुआ है तो वो कालादम करार दिया जाता है। 5 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस एजाजुल एहसन ने फैसला पढ़कर सुनाया, जिसमें मिलिट्री एक्ट के सेक्शन 2D1 को आईन के खिलाफ करार दे दिया। 4A के तनासुब से दिए गए फैसले में कहा गया 9 और 10 मई के वाकयात में जेर हिरासत तमाम अफराद पर फैसले का इतलाक होगा। मुल्जिमान का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 की ज़ेली शिक 1 कालादम करार दे दी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने आर्मी एक्ट के सेक्शंस गैर आईनी करार देने पर अलहदा नोट लिखा। 90 दिन में इलेक्शन वाली बात मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 90 रोज में इंतखाबात केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। आज की समाअत के हुक्मनामे में कहा गया दरख्वास्तों में सदर पाकिस्तान को बजरिए सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। अदालत को बताया गया हल्का बंदियों का काम 14 दिसंबर तक मुकम्मल होगा। दरख्वास्त गुजार मरदमशुमारी, उसकी मंजूरी और हल्का बंदियों से मुतमईन नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार है तो फिर ताखीर का जिम्मेदार कौन है। अनवर मंसूर ने बताया सदर मुमलिकत के खत के बाद तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम था। चीफ जस्टिस ने कहा सदर मुमलिकत ने आईनी मैंडेट की खिलाफ वर्जी की। पीटीआई वकील अली जफर ने दलाइल दिए आर्टिकल 48 सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार देता है। 90 दिन में इंतखाबात के आईनी मैंडेट को कोई तब्दील नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए फौरी नौयत का मामला था, बर वक्त दरख्वास्त मुकर्रर होती तो फैसला हो चुका होता। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में फैसलों के खिलाफ अपीलें बहाल की जाएं। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच कल दरखास्तों पर समाअत करेगा। दरखास्तों में नवाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो अभी तक बीमारी से मुकम्मल रिकवर नहीं हुए। मुल्क के बदतर मौशी हालात देखकर वापस आने का फैसला किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने जून 2021 में अदम पैरवी पर अपीलें खारिज की थी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्ज़िमान के इल्ज़ामात मानने से इनकार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनाज जुल्करनैन ने 27 अक्टूबर को गवाहान को पेश होने का हुक्म दे दिया। आपने खुफिया दस्तावेज की मालूमात आम करके रियासत पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुँचाया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनाद जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से फर्द जुर्म आयद न करने की दरखास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करते हुए कहा अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद मजीद ने डोनाल्ड लू को पाकिस्तान हाउस में जोहराना दिया, जिसके मिनट्स साइफर टेलीग्राम के जरिए सेक्रेटरी खारजा को भिजवाए गए। 7 मार्च 2022 को वाशिंगटन से मौसूल साइफर टेलीग्राम गैर मुताल्लिका अफराद को सौंपा गया। उसके हकायक तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए। फर्द जुर्म में कहा गया साइफर टेलीग्राम कौमी सलामती के बरक्स जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। 28 मार्च 2022 को बनीगाला में खुफिया इजलास में साइफर मंदरजात का गलत इस्तेमाल किया गया। साबिक वजीर आजम ने साबिक सेक्रेटरी आजम खान को साइफर मिनट्स अपने अंदाज से तैयार करने का कहा। साबिक वजीर आजम ने जानबूझकर बददियानती, बदनीयती और गैर कानूनी इसे अपनी तहवील में रखा। रियासत के साइफर सिक्योरिटी सिस्टम पर समझौता किया गया। बददियानती से रियासत को नुकसान पहुंचाया गया। कवायद और ज़वाबित के मुताबिक साइफर खुफिया दस्तावेज होने पर किसी सूरत शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे जलसे में भी इस्तेमाल किया और साइफर की मालूमात लोगों को फराहम की। चेयरमैन पीटीआई ने इल्जाम मुस्तरद करते हुए इसे झूठा, मनगढ़ंत और सियासी इंतकाम पर मबनी केस करार दिया। तहरीक इंसाफ ने अदालती ऑर्डर पर हाई कोर्ट जाने का ऐलान किया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब करते हुए समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत ने इसाक डार को आमदन से ज्यादा साजात केस में बरी कर दिया। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया है इसाक डार समेत दीगर मुल्ज़िमान की बरियत पर एतराज नहीं है। इसाक डार के खिलाफ करप्शन के सबूत नहीं मिले, केस मजीद नहीं चलाया जा सकता। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
اور بات کریں گے پاکستان کا اس وقت مقابلہ ہے افغانستان سے. پاکستان نے افغانستان کو جیت کے لیے 283 رنز کا ہدف دے دیا. عبداللہ شفیق اور بابر اعظم نے نصف سینچری سکور کی. شاداب خان اور افتخار احمد نے جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 40 رنز بنائے. ورلڈ کپ ڈیبیو پر نوجوان اسپنر نور احمد نے 3 شکار کیے. ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے. سابق بھارتی کپتان اور لیجنڈری اسپنر بشن سنگھ بیدی نئی دلی میں انتقال کر گئے. 77 برس کے بیدی گزشتہ کافی عرصے سے علیل تھے. گزشتہ 2 سال میں ان کی کئی سرجریاں ہوئیں. بائیں ہاتھ کے اسپنر نے 67 ٹیسٹ اور 10 ون ڈے میں بھارت کی نمائندگی کی. بیدی اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت 266 وکٹوں کے ساتھ بھارت کے ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے. بیدی گزشتہ برس کا کرتارپور آئے تھے. سابق کپتان انتخاب عالم سے ملاقات بھی کی تھی. اسرائیلی فورسز نے غزہ کی اسپتال خالی کرنے کی دھمکی دے دی ہے. کہا کہ اگر وقت ضائع کیے بغیر اسپتال خالی نہ کیے تو بمباری کر دیں گے. ڈاکٹرز کو خوفزدہ کرنے کے لیے القدس، الاقصی سمیت دیگر اسپتالوں کے 100 میٹر کے اطراف آگ کی بارش کر دی. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے اسپتال خالی کر دیں گے تو وینٹیلیٹرز پر موجود زخمیوں اور انکیوبیٹرز میں رکھے نوزائیدہ بچوں کو کہاں لے کر جائیں گے. 24 گھنٹے میں 182 بچوں سمیت 436 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا. اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 15000 افراد زخمی ہیں. اسرائیلی بمباری کے بعد غزہ کے اسپتالوں میں سہولیات کا فقدان. زخمیوں کا بے ہوش یا سن کے بغیر آپریشن کیا جا رہا ہے. ایک بچے کی وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی حملے میں زخمی ہونے والا بچہ ٹانگ کی سرجری کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا. غزہ کی صورتحال کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. خدارہ مظلوموں کی مدد کریں اور انہیں بچائیں. اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے عہدیدار کی ویڈیو نے درد بھری اپیل نے دل دہلا دیا. کہا 15000 فلسطینی پناہ گزینوں کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. شیلٹر ہومز میں انسولین سمیت مختلف ادویات کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کے بعد رلا دینے والے مناظر ہیں. الشفا اسپتال میں کئی دنوں سے ڈیوٹی پر مامور فلسطینی ڈاکٹر عبدالرحمان عطاءاللہ کا صبر اس وقت جواب دے گیا جب ہاسپٹل میں لائی گئی لاشوں کا معائنہ کرتے ہوئے اس نے اپنے والد کی لاش دیکھی. ڈاکٹر عبدالرحمان پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا. غزہ کی ایک ننھی بچی کو ڈاکٹرز بہلاتے رہے کہ اس کی والدہ زندہ ہے، لیکن بچے نے کہا وہ اپنی ماں کو بالوں سے پہچانتی ہیں، وہ اس کی ماں کی لاش ہے. مظلوم فلسطینی والدین بچوں کے جسم پر نام لکھ رہے ہیں تاکہ شہادت کے بعد ان کی شناخت ممکن ہو سکے. کراچی میں اسکولوں کے طلبہ کا فلسطین سے اظہار یکجہتی. میٹرو ویل سائٹ کے نجی اسکولوں کے طلبہ نے ریلی نکالی. اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے اقوام عالم سے غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا. ریلی میں شریک طلبہ کا کہنا تھا پاکستان سمیت مسلم حکمران قبلہ اول کی حفاظت کے لیے کردار ادا کریں اور مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دیں. فلسطینی پرچم اور پلے کارڈز اٹھائے طلبہ نے مطالبہ کیا فلسطینی بچوں کو خوراک اور دودھ کی فراہمی یقینی بنائی جائے. قوم غزہ کے فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے مجتمع ہو رہی تھی. ایسے میں ایک ڈکلیئرڈ مجرم کو بادشاہ سلامت بنا کر لایا گیا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی کڑی تنقید. کہا جنہیں بادشاہ سلامت بنا کر لایا گیا ہے ان کے ساتھ بہت برا ہوگا. آج ایک محبوب تو کل دوسرا. کیا قوم یہی بھگتتی رہے گی؟ پوری قوم مجتمع ہو رہی تھی غزہ کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے، اسرائیل کی مذمت کے لیے. ایسے ہی موقع پر بادشاہ سلامت بنا کر ایک صاحب کو جو کہ پاکستان کے آئین کے مطابق وہ ایک مجرم ہے، وہ پروٹوکول دیا گیا جو بادشاہوں کا پروٹوکول ہوتا ہے. سرکاری وسائل استعمال ہوئے، اخباروں میں اشتہارات دیے گئے، موضوعات کا رخ بدلنے کی ایک مذموم کوشش کی گئی. اگر وہ مجرم نہیں ہے تو عدالتوں کو فیس کرتے، ڈیل کر کے بھاگتے نہیں. 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر بھائی کی ضمانت کے اوپر ان کو بھگایا نہیں جاتا. بہت بری ہونی ہے ان کے ساتھ جو اس وقت بادشاہ سلامت بنا کر لائے جا رہے ہیں. اسکرپٹ بھی نہیں بدل رہا. 50-60 سال پہلے جو کبوتر نور جہاں نے اڑایا تھا وہ کل نواز شریف اڑا رہے ہیں. ڈرون کی کوریجز بتا رہی ہیں کہ کتنے آئے تھے اور کتنے نہیں آئے تھے. آج محبوب ہو جاتا ہے، کل دوسرا محبوب ہو جاتا ہے. پھر سے وہی خاندانوں کی سیاست مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پاکستانی قوم انہی لوگوں کو بھگتتی رہے گی. قوم کا بچہ پوچھ رہا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ کیوں ہو رہی ہے. یہ تاثر غلط ہے کہ ایک ملک کے شہریوں کو بھیجا جا رہا ہے. ڈیڈ لائن تمام غیر قانونی مقیم افراد کے لیے ہے. نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز اور نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چکزئی نے مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا اس معاملے پر کچھ سیاسی جماعتیں سیاست کر رہی ہیں. غیر قانونی تارکین وطن کا ساتھ دینا ریاست سے جنگ تصور ہوگا. ابہام پیدا کیا جا رہا ہے کہ شاید ایک ملک کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اٹ از فار آل جو کہ یہاں انلیگل امیگرینٹ جگہ بنا لی ہے، وہاں ان کو ڈیٹین کرنا ہے، پھر ان کو ہم یہاں سے بھیجیں گے سندھ بلوچستان کی سرحد پر. غیر قانونی غیر ملکیوں کو نکالنے میں 1 ہفتہ رہ گیا ہے. کوئٹہ
پشین اور قلعہ عبداللہ میں ایلیگل امیگرینٹس کو رکھا جائے گا. ڈیٹا بیس میں انٹری ہوگی, ایگزٹ پوائنٹس تک ان کو ڈیلیور کریں گے. فارن ایکٹ کے تحت مقدمات بھی چلائے جا سکتے ہیں. بعض افراد قتل, ڈکیتی, دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث پائے گئے ہیں. ہر کوئی سیاسی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے ان کی ریاست پاکستان کے ساتھ جنگ تصور ہوگی. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. مخصوص پارٹی کو جتانے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کی بات پر کچھ نہیں کہہ سکتا. 2018 کی لیول پلینگ فیلڈ یاد ہے جب اچانک جنوبی محاذ بن گیا تھا. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی پریس کانفرنس, انہوں نے کہا ہم نہیں چاہتے کہ کسی سیاسی گروپ یا ان کے اراکین کو میدان سے باہر رکھیں. پلینگ فیلڈ کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک مخصوص جماعت کو جتانے کے لیے ماحول بنایا جائے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگا, تو پھر اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. 2018 میں لیول پلینگ فیلڈ یاد ہے, وہ کو ایک محاذ بنا تھا, ساؤتھ جنوب ایسے. بائیو میٹرکس نادرا میں اگر آپ جائیں تو کیا پی ایم آفس کی انسٹرکشنز کی ضرورت ہے؟ یہ بائیو میٹرکس آپ کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایز اے رائٹ انشرائن کرا بائی دا ورچو آف یور برتھ. میاں نواز شریف پیدائشی طور پہ پاکستانی ہیں. ان کے بائیو میٹرکس ہونے کے لیے کون سی ایسی از انٹائٹلڈ ایز اے نیچرل بورن سٹیزن آف دس کنٹری. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, اینٹی اور اس سے جڑے ہوئے پلیئرز پولیٹیکل پروسیس سے باہر until and unless it is the judicial conclusion. ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ یہاں مقیم ہیں اور وہ بھی ہمارے دشمن نہیں ہیں. وہ واپس جائیں, اپنے ملک سے پاسپورٹ ایشو کرائیں, ویزا لے کر آئے, ہماری طرف آئیں. گہما گہمی ہو گئی ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد جلد ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گا. لیفٹیننٹ پریزیڈنٹ صاحب ارشد شریف صاحب کے قتل کیس کو ہم نے پرسو کیا, ریز کیا. جو لیگل کنکلوژن ہے اس کی طرف جانا چاہیے, اور اگر کوئی کلپریٹس آپ کی اتھارٹی انوالو ہیں یا کوئی بھی انویسٹیگیشن آؤٹ کم آپ کے پاس ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں. کوئی اور ادارہ حکم دے, بہتر ہے الیکشن کمیشن خود انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سپریم کورٹ بار کی تقریب سے خطاب. کہا مفاہمت کی خاطر ہی ہم نے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا اور میں وزیر خارجہ بنا. ہم نے تو سلیکٹڈ نظام ختم کر کے جمہوریت بحال کرنی تھی, ووٹ اور پارلیمنٹ کو عزت دینا تھی. راتوں رات سارے ادارے نیوٹرل ہو گئے تھے. واہ جی واہ, لیکن مایوس نہیں, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو مطالبہ کرنا ہے کہ الیکشن کرو, فوری کرو, ڈیٹ دو, اسکیڈول دو, اس کے بجائے کہ کوئی اور ادارہ حکم دے. الیکشن کمیشن اپنی طور یہ کام خود کیجیے. ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ دیا, ہم نے تو سارے جو پرانے برائیاں تھے ان کو درست کر دیا. سلیکٹڈ راج کو ختم کر کے ہم نے تو جمہوریت کو بحال کرنا تھا. سارے سیاسی جماعتیں مل کے ہم نے تو ووٹ کو عزت بھی دلوانا تھا, پارلیمان کی عزت کو بھی دلوانا تھا, آئین کے مطابق چلنا تھا, ساری غیر جمہوری طاقتوں کو دکھانا تھا کہ کیسے جمہوری حکومتیں قائم کرتے ہیں. اگر اس ایکسپیرینس کے بعد اب مجھے پتا چلا ہے, ایک فریز ہے انگریزی میں کہ the road to hell is paved with the best intentions, تب مجھے سمجھ آ گیا ہے اس کا معنی کیا ہے. راتوں رات سارے انسٹیٹیوشنز نیوٹرل ہو رہے تھے. واہ جی واہ. یعنی میں مایوس نہیں ہوں, کافی کچھ سیکھا ہوں. ہر وزیر اعظم نے اپنے آپ کو اس ادارے کے سامنے احتساب کے لیے پیش کیا ہے کسی نہ کسی صورت. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف لاہور سے مری پہنچ گئے. نواز شریف کشمیر پوائنٹ پر واقع اپنی رہائش گاہ پہنچے تو کارکنوں نے شاندار استقبال کیا. مزید بتائیں گے نیوز کے نمائندے اویس الحق. سال کے بعد جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف اپنی رہائش گاہ تشریف لا چکے ہیں. تقریباً 5:30 بجے جو ہیں یہ آئے تھے اور یہاں پہ بڑی تعداد میں کارکنان کی یہاں پہ جو موجود ہیں ان کا بہت زبردست قسم سے جو ہے وہ استقبال کیا. ان پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو پھولوں کو گلدستہ بھی پیش کیا گیا. سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات جو ہیں وہ دیکھے گئے تھے اس موقع کے اوپر. یہاں پہ ابھی محمد نواز شریف اپنی رہائش گاہ میں موجود ہیں. جو صبح جو ہیں وہ کورٹ کی ہیئرنگ کے لیے جو ہے وہ جائیں گے اسلام آباد. ان کا جانا ہوگا اور وہاں پہ وہ پیش ہوں گے. 7:30 سے 8 بجے تک جو ہے وہ روانہ ہوں گے اور اس طرح پھر ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ رہنے کے لیے اپنی رہائش گاہ تشریف لے آئے. کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی. اورنگی ٹاؤن میں ڈاکوؤں نے اے ٹی ایم سے 10,000 روپے لے کر نکلنے والے 23 سالہ نوجوان کو مزاحمت پر گولیاں مار دیں. پولیس موقع پر پہنچی تو ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے.
افضل خان کی رپورٹ۔ میں نے کہا عباسی پہنچے، بس پھر تو مجھے اپنا ہوش ہی نہیں تھا کہ میں کہاں سے، یہاں آ کے پتہ چلا میری دنیا اجڑ گئی۔ کراچی میں دندناتے ڈاکو شہریوں کی موت کے سوداگر بن گئے۔ اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کر کے نوجوان کو ابدی نیند سلا دیا گیا۔ ملک ارسلان 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور ماں کا سب سے لاڈلا بیٹا تھا۔ گھر بنا رہا تھا میرے لیے، میں نے کہا بیٹا ناشتہ کر لے، کہہ رہا میں ابھی آ رہا ہوں۔ بینک سے پیسے لے کے نکل رہا تھا تو اس کو ڈکیتوں نے جو ہے نا اس کو وہیں پہ ہی پکڑ لیا تھا۔ زحمت پہ جو ہے نا انہوں نے اس کے سینے کی طرف، پسلی کی طرف سے گولی ماری تھی جو پیچھے پیٹ کی طرف سے نکل گئی۔ کہ سخت سے سخت سزا دی جائے ڈکیتوں کو۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واردات کے بعد فرار ہوتے ڈاکوؤں کا پیچھا بھی کیا، لیکن ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ترجمان کراچی پولیس کے مطابق رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر 90 افراد کو قتل کیا گیا، جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ کراچی میں لوٹ مار اور فائرنگ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، جس میں معصوم شہری لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز کراچی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس 338 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 51,070 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ اس سے پہلے 100 انڈیکس پہلی بار 30 مئی 2017 کو نواز شریف کے دور حکومت میں 51,000 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا تھا۔ انڈیکس نے آج دوسری بار 51,000 کی نفسیاتی عبور کی۔ ماہرین کا کہنا ہے سرمایہ کاروں کا ملکی معاشی پالیسیوں پر اعتماد ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک بھی 30 اکتوبر کو شرح سود میں کمی کر سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے avenue.tv اور دیکھتے رہیے ARY نیوز۔